बार बार सर खुजाने से बिनाई कमजोर हो जाती है। ज्यादा परेशान रहने से मैदा खराब हो जाता है। खड़े होकर नहाने वाली खवातीन के ब्रेस्ट ढीले और नरम हो जाते हैं। पेट कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल छातियों को ढीला कर देता है। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगा लो। ऐसे घर में रिस्क की तंगी नहीं आती जिस घर में खजूरें मौजूद हो। नाराज रहने से चिड़चिड़ेपन की बीमारी हो जाती है। बिल्कुल बरहना होकर मुबाशरत करने से आसाब कमजोर हो जाते हैं। जो खवातीन अपनी कमर को पतला करना चाहती हैं, उनको चाहिए कि रोजाना दालचीनी की चाय पिएं। सुबह के वक्त बिस्तर पर उल्टा लेटकर लंबे सांस लेने से छातियों का साइज कम हो जाता है। जो औरत शौक रंग के कपड़े ज्यादा पहनती हैं, उन्हें कब्ज की शिकायत हो जाती है। जो औरत बात बात पर चिढ़ती है, ऐसी औरत से हफ्ते में 2 बार हम बिस्तरी करनी चाहिए। बाथरूम में कंघा करने वाले अफराद के बाल बेरौनक हो जाते हैं। दीवार में कील ठोंकते वक्त कील पर साबुन लगाने से कील आराम से चली जाती है। जिस घर में सोलर पैनल लगा होता है, वहाँ के लोगों की कुव्वत हाफजा कमजोर हो जाती है। जिस पानी में सब्जियां उबालें, उस पानी के अंदर आटा गूंदने से रोटियां नरम बनती हैं। अगर घर में मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं और आपको सोने नहीं देते, तो जहां आप सोते हैं उससे कुछ फासले पर काला कपड़ा लटका दें। इस तरह मच्छर आपको हरगिज नहीं सताएंगे और काले कपड़े पर बैठ जाएंगे। चावल या कोई मीठी चीज खाने के बाद ठंडा पानी पीने से गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। सख्त गर्मी में गोश्त खाने से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। सब्जी का सालन ज्यादा खाने से जिस्म में खूबसूरती बढ़ती है। आटे को गूंदते वक्त अदरक का पानी मिलाओ, रोटियां नरम बनेंगी। रोजाना प्याज खाओ, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। सौंफ खाने से तबीयत का भारीपन खत्म हो जाता है। खाना हमेशा हाथ से खाएं, यानी चम्मच वगैरह इस्तेमाल ना करें। जामुन की गुठली पीसकर रोजाना पानी से 3 ग्राम फाँक लेने से शुगर कंट्रोल में आ जाती है। अदरक भूनकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो, उनको रोजाना गन्ने का जूस पिला दो। जो मोटापे का शिकार हो जाएं और वो दुबले पतले होना चाहें, तो रोजाना सब्जियां और लीमू खाना शुरू कर दें। बदन की एलर्जी को दूर करना चाहती हो तो बकरी का दूध पिया करो। लोबिया के दाने खाओ, नजर तेज हो जाएगी। गन्ने के जूस में अदरक शामिल करके पी लो, गर्मी का एहसास खत्म हो जाएगा। अगर खाना खाते वक्त जुबान दांतों के नीचे आ जाए तो कोई मीठी चीज खा ले, फौरी आराम मिलेगा। अगर जिस्म में सूजन हो जाए तो हरी सब्जी का सालन बनाकर काली मिर्ची डालकर 3 से 4 दिन खाएं, फायदा होगा। लीमू जिगर को साफ करने के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी का मसला हो, तो उन्हें चाहिए कि दिन में 8 गिलास पानी पिएं। स्याही का दाग लग जाए तो मुतासरा जगह पर नमक लगाकर रगड़ो, दाग खत्म हो जाएगा। चाय ज्यादा पीने से गैस का मसला होता है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमजोर होने की अलामत है। प्याज को काट कर अगले दिन के लिए मत रखो, ये बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है। हड्डियों में ताकत और जोड़ों में तवानाई चाहती हो तो कुकिंग ऑयल की बजाय खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करो, बीमारियों से बचे रहोगे। केले की गूदे को लीमू के रस में पीस लें, गंजपन की जगह पर सर में लगाएं। लीमू के छिलके को पानी में पीसकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। चीनी के अलावा लीमू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। एक सांस में पानी पीने से दमा की बीमारी हो जाती है। दरूद शरीफ पढ़ने से मुसीबत और परेशानी खत्म हो जाती है। दूध के साथ खट्टी चीज मत खाया करो, इससे नुकसान होता है। दही को कभी भी गर्म रोटी या गर्म चीज के साथ मत खाएं, हाजमा खराब हो जाएगा। औरत की छाती का उभार बढ़ने लगे तो औरत को अमरूद के बीज खिलाओ। आंसू रोकने से सर दर्द, घबराहट और गुस्से की बीमारी पैदा होती है। जो औरतें दौरान हमल खट्टी चीजें खाती हैं, उनकी औलाद तेज और चालाक होती हैं। अगर सर के बाल वक्त से पहले सफेद होने लगे तो मछली खा लिया करें। सुबह उठकर नाश्ता जरूर करें, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। वजन बढ़ाने के लिए
روزانہ کیلے ضرور کھایا کریں۔ جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جو ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہوتے ہیں۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں اور دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا ہونا گھر میں رزق کم ہونے کی علامت ہے۔ زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ گھٹنوں پر سمندری جھاگ لگانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں فاختہ کا آنا گھر میں 40 سال تک جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ گھر میں 3 دن مسلسل مچھلی پکا کر کھانے سے موذی بیماری نہیں لگتی۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ خود کی تعریف نہ کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی سونگنے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا گھر جنت کے گھر میں سے ایک گھر بن جائے گا اگر تمہارے گھر کی عورتیں یہ 3 گناہ چھوڑ دیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رہنے والی تمام عورتیں ان 3 گناہوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ان 3 بری عادات سے نفرت کرنے لگتی ہیں جو میں ابھی بتانے والی ہوں، تو یقین جانو تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ بن سکتا ہے۔ تمہارا اجڑا ہوا گھر آباد ہو سکتا ہے۔ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے۔ تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دے سکتا ہے اگر تمہارے گھر کی عورتیں ان 3 غلطیوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یقین جانو جب بھی تم گھر کی دہلیز پر قدم رکھو گے یوں محسوس کرو گے کہ جیسے تم نے جنت کی دہلیز پر قدم رکھا ہو۔ یوں محسوس کرو گے جیسے تم جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہے ہو اگر تمہارے گھر کی عورتیں یہ 3 بری عادتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ آخر وہ 3 گناہ 3 بری عادتیں کون کون سی ہیں جن بری عادات کو چھوڑنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تمہارا گھر اجڑنے لگے، جب گھر میں پریشانیاں پھیلنے لگے، جب عزیز و اقارب دوست رشتہ دار سب چھوڑ جائیں، تنہا اکیلے رہ جاؤ، جب حالات مشکل ترین بن جائیں تو ان مشکل ترین حالات میں پریشان نہیں ہونا، گھبرانا تو بالکل بھی نہیں، بلکہ ان مشکل ترین حالات میں اپنی امید بھری نگاہیں رب کی طرف کر لینا، اپنی امید بھری نظریں رب کی طرف کر کے ان 3 گناہوں سے پکی توبہ کر لینا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، تمہاری افسردہ نگاہیں پلٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ آخر وہ 3 بری عادات کون کون سی ہیں جن کے چھوڑنے سے، جن سے نفرت کرنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے؟ پہلا گناہ شوہر کی ناشکری کرنے کا گناہ۔ وہ عورتیں جو شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو عورتوں کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ جو عورت اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہے وہ نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں، وہ روزہ رکھے اس کا روزہ قبول نہیں، تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ شوہر جب مالدار تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن جب شوہر غربت کا شکار ہوا، بیوی بجائے حوصلہ دینے کے یہ کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، آپ نے زندگی میں کون سی میری خواہشات پوری کی۔ یہ ہوتی ہے شوہر کی ناشکری کرنے والی بیوی۔ ایک عبرتناک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک فقیر تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا۔ گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ درویش قبرستان کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا تھا۔ خواب کی دنیا میں اس اللہ والے بزرگ نے دیکھا قبرستان میں پڑے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کے اللہ کے ہاں گریہوزاری کر رہے ہیں، رو رو کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، آج صبح جو فلاں عورت فوت ہوئی ہے جسے ہمارے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اے اللہ اسے ہمارے قبرستان میں
نہ دفنانے دینا۔ عذاب کے دوران ہم اس بدکار عورت کی چیخو پکار برداشت نہیں کر پائیں گے، اس کی قبر میں لگی آگ کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بزرگ کہتا ہے، خواب کی دنیا میں مردوں کے پاس گیا، میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شخص کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، وہ لوگ اس کو ہمارے قبرستان میں دفنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس بدکار عورت سے ہمیں بچا۔ اللہ والا کہتا ہے، ان مردوں کی یہ فریاد سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی، میں نے قبرستان کا رخ کیا، دیکھا ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کس کی قبر کھودی جا رہی ہے؟ اس نے کہا فلاں نمبردار کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اسی کی قبر کھود رہے ہیں۔ میں نے ان قبر کھودنے والے کو اپنا سارا خواب بیان کیا، جیسے ہی اس نے سنا تو قبر کھودنا اس نے بند کر دی۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ آخر کار اس عورت کو قبرستان سے کافی دور دفنایا گیا۔ تدفین کے بعد چند عورتیں اس کے شوہر کے پاس آئیں، پوچھنے لگی کہ آپ کی بیوی آخر کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی کہ اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی؟ شوہر نے کہا کہ میری بیوی نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ اللہ بھی کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک خامی تھی کہ وہ باتوں باتوں میں میری ناشکری کیا کرتی تھی، باتوں باتوں پہ یہ جملہ بولا کرتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بس یہ جملہ اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کے عقل کو معاف کر دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کی کمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت خائصہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی اس کے دین کی کمی ہے۔ دوسرا گناہ، اپنے ہمسائے میں رہنے والی عورتوں کو دکھ دینا، محلے میں رہنے والے کسی بھی افراد کو درد دینا، بد اخلاقی سے ان کا جینا حرام کر دینا، یہ وہ گناہ ہیں جو تمہارے آباد گھر کو بھی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں خوشحالی آئے تو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو، بھوکے ہمسائے کو کھانا کھلایا کرو، پانی پلایا کرو۔ تیسرا گناہ، بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا، غریب کے گھر دینے کی بجائے، کسی بھوکے انسان کو دینے کی بجائے دسترخوان میں بچا ہوا کھانا ضائع کر دینا اور انسان کے نصیب نہیں کیا، یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کے گھر کو جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بنا دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے، رزق بانٹنے والے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے جس گھر میں رزق ضائع ہوتا ہو۔ دسترخوان پر بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو کھلانے کی بجائے روڈ پر پھینک دینا، کچرے میں پھینکنے والا انسان اس بات سے لا تعلق ہوتا ہے کہ اس وقت اس لمحے لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، روٹی روٹی کر رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ غربت کا دور ہے۔ لاکھوں لوگ اس طرح کے بستے ہیں کہ جو صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں روٹی صبح کے لیے نہیں ہوتی، جن کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اگر میں یہی روٹی، یہی بچا ہوا رزق کسی بھوکے انسان کو دے دوں، وہ خود بھی کھائے گا، اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا، ان کی بھوک زائل ہو جائے گی، ان کی ایک دن کی بھوک مٹ جائے گی، یہ جاننے کے باوجود بھی وہ کسی بھوکے انسان کو کھانا نہیں دیتا، کسی بھوکے انسان کو یہ کھانا نصیب نہیں کرتا، مٹی کے نصیب کر دیتا ہے، مٹی کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب یہ رزق، جب یہ غذا مٹی کے سپرد ہوتی ہیں تو یہی روٹی کا ٹکڑا اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے، اس مالدار کے حق میں بد دعا کرتا ہے، یا اللہ اسے غریب کر دے، اسے میری قدر کا پتہ ہی نہیں، اس نے تیرے بھوکے بندے کے حوالے مجھے نہ کیا،
اس نے مٹی کے حوالے کر دیا، اس نے مجھے روڑے میں پھینک دیا، اس نے میری ناقدری کی۔ یہی غذا، یہی روٹی، یہی رزق اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔